नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह दुखान पढ़ रहे थे हम लोग। दुखान का मतलब है धुआं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वो धुआं किस सेंस में कहा गया, और क़यामत की निशानियों में से भी है धुआं। अच्छा जी, आयत नंबर 37। अहुम, क्या वो, हमजा के ऊपर जबर लग गया तो क्या बन गया, क्या। हुम वो, खैरुन अच्छे हैं, अम या, कौमु तुब्बा इन, या कौम तबआ, वल्लजीना और जो लोग, मिन कब्लिहिम इनसे पहले हुए, अहलक ना हूं हमने हलाक किया इनको, इन्नहुम बेशक वो कानू थे, मुजरिमीन गुनहगार। आयत नंबर 37 है। भला ये अच्छे हैं या तबाह की कौम, और वो लोग जो तुमसे पहले हो चुके हैं, हमने इन सबको हलाक कर दिया, बेशक वो गुनहगार थे। अब यहाँ सवाल आता है कि कौम तबाह कौन थी। अच्छा जी, अब ये आयत नंबर 38 भी इसके साथ पढ़ लेते हैं, ये भी इसके साथ ही अटैच्ड है। चलिए ये पहले ये तबाह, तबाह जो है इसको तबाह शहान यमन का लकब है, और यमन के उस बादशाह का लकब है जो हजर मौत सबा और हमीर पे काबिज था। जैसे ये एक यानी कि तबा जो है शहान यमन का लकब था, जो हमीरी कबीले से ताल्लुक रखता था। जैसे हम देखते हैं ना कि ईरान के बादशाहों का लकब कसरा था, रोम के बादशाहों का लकब कैसर था, हबशा के बादशाह का लकब नजाशी था। तो तबा कौम तबा के जद्दे अमजद का नाम था, और ये बजाते खुद कहते हैं कि बड़ा एक ऑनेस्ट इंसान था, और अपने वक्त में इसका डंका बजता था। इसने बहुत से इलाके भी फतह किए, मगर इसके बाद आने वाले लोग कुफर और शिर्क में मुब्तला हो गए और अल्लाह की सरकशी करने लगे। और इन बादशाहों का जमाना जो था 115 कबल मसीह से 300 ईस्वी तक रहा, और अरब में सदियों तक इनकी अजमत के अफसाने जो थे लोगों के जमानों के ऊपर रहे थे। यानी कि बेसिकली ये खुद अच्छा इंसान था। और कफार के तराज का जो यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है, कि कहा जा रहा है ना कि भला ये लोग अच्छे थे या तबाह के कौम के, या वो लोग जो तुमसे पहले हलाक हो चुके। अब आप देखें कि हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, कौन कौन से लोग हलाक हुए थे। कौम आद थी, कौम समूद थी, कौम इब्राहिम थी, नेज नमरूद शदाद था, और फरौन ने मिस्र था। ये अपनी अपनी दौर में इन सब कौमों की अजमत का डंका बजता था। पर जब इन सब लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर दी, अल्लाह की वहदानियत के, आखिरत के मुनकर हो गए, तो फिर क्या हुआ। फिर तो डेफिनेटली था कि अजाब आना ही था। और और फिर ऐसा अजाब आया कि तबाह बर्बाद हो गए। कफारे मक्का से पूछा जा रहा है कि इन कौमों ने जब आखिरत का इनकार किया और सरकशी की राह अख्तियार की, तो इनको हलाक कर डाला। हालांकि वो कौमें, यहाँ पे अहले मक्का को कहा जा रहा है, वो अहले मक्का से बे इंतहा बहुत सी सेंसेस में अच्छी थी। कुछ फिजिकल पावर्स में अच्छी थी, कोई किसी लिहाज से अच्छी थी। तो यहाँ पे कफारे सॉरी हाँ, ये जो कफारे मक्का था उनको यहाँ पे बताया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है इबरत पकड़ो कि तुम किस खेत की मूली हो, अपने अंजाम से कैसे बच सकते हो। तो अब, और ये अगर उनकी बात की जाए तो हम अपनी भी बात करते हैं कि हम कैसे बच सकते हैं अगर हम नाफरमानी करेंगे। क्योंकि ये किताब जो है ना, ये जो हम सबके हाथ में है इस वक्त, ये क्यामत तक ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जब अल्लाह ताला कौम आद, समूद, मशकीन मक्का, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला उसको एक मोहलत देते हैं, टाइम स्पैन देते हैं,
اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے دل سخت ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ اس وقت اگر ہمارے اوپر عذاب، حالانکہ آلریڈی بہت سے عذاب ہیں، آج کل ہماری امت کے اوپر بے حیائی کا عذاب ہے، پردے کا فقدان ہے۔ آج کل ہم اپنی ہی بچیوں کو دیکھ لیں، اپنے ہی گھر میں، زیادہ دور نہیں، اپنے گھر کے اندر ہی دیکھیں، ہماری بچیوں کو دوپٹے ختم ہو چکے ہیں۔ ہماری بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب کی جو ہماری آج کل جو 50s کی بھی جنریشن ہے نا، مطلب ایج 50 کے جو اس میں آتے ہیں، اس میں بھی جو لیڈیز ہوتی ہیں دے تھنک کہ اگر ہم نے بڑے سٹائل سے دوپٹہ سائڈ پہ نہیں لیا تو ہم وی آر لوکنگ مور مینٹین، کہ ہم زیادہ ہم اپنے جس کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جیسے ایج گریسفلی، تو وہ ایج کو ریورس کرنے کے چکروں میں ان تمام چیزوں سے باہر نکل کے بے پردہ ہو گئے اور اپنے آپ کو ینگ تصور کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو خیر ایک چھوٹی سی بات، بے حیائی کا عذاب کی بات کر رہی ہوں، کتنے عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ہماری اولادیں کتنی نافرمان ہیں۔ کبھی اس چیز پہ غور کیا؟ صرف اپنی ہی جنریشن کو دیکھیں کہ ہمارا اور ہمارے والدین کا کیا تعلق تھا، ہماری اولاد کا اور ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، تو آپ کو زمین آسمان کا چینج نظر آئے گا۔ تو ہماری جو نافرمانیاں ہیں، تو کیا اللہ ہمیں نہیں پکڑے گا؟ تو یہ ایک ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ یہ ان تمام باتوں سے سبق سیکھو، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی پچھلی قومیں گزر چکی، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گنہگار تھے۔ اب یہاں پہ ریزن بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں گنہ کیا، کیونکہ وہ گنہگار تھے۔ اب یہاں پہ جیسے قوم تبا کا ذکر کیا گیا کہ تبا قبیلے حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اور قوم تبا ملک سبا پہ جو موجودہ یمن کی طرف حکمران تھی، اور عرب میں صدیوں تک ان کی عظمت کے فسانے تھے۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو اس خوشحالی اور شان و شوکت کو پہنچ ہی نہیں سکے جس تک قوم تبا، قوم سبا، فرعون اور دوسری قومیں پہنچی۔ آپ کو پتا ہے قوم سبا اتنی امیر قوم تھی کہ وہ جو تھے نا سینیمن سٹکس، یہ جو آپ کی دار چینی ہے، اس کو جلا کے اوپر کھانے بناتی تھی، یعنی کہ کہتے کہ ان کے پاس سے کوئی قافلے گزرتے تھے نا تو خوشبوئیں دور دور تک آ رہی ہوتی تھی۔ دیکھتے ہیں ہم دار چینی کی کتنی ایک اس کی اچھی فریگرنس ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جب آخرت کا انکار کیا اور مجرم بن گئے تو پھر کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی جو ہوتا ہے وہ بھی لازمی ہوتا ہے، اور انکار آخرت کا لازمی نتیجہ اخلاق کا زوال ہے۔ جو افراد اور قومیں آخرت کی منکر ہوئی، وہ فسق اور فجور میں مبتلا ہو کے عذاب سے دوچار ہو گئی، اور وہ قومیں جو طاقت، شان و شوکت اور عظمت میں ان سے کہیں زیادہ تھی، رسولوں کو اور آخرت کا انکار کر کے اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی، یہ جو ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آخرت کا انکار کر کے ہمارے عذاب سے کیسے بچ جائے گے؟ آیت نمبر نیکسٹ ہے 38، وما، اور نہیں، خلقنا، خلق کیا نہ ہم نے، پیدا کیا ہم نے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، بین درمیان، اور ہما پلورل سینس میں آ گیا، لاعبین، یہ ہم نے لعب، ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا تھا، کھیلتے ہوئے، با محاورہ ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر تو کرو، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان کھیلنے کے لیے بنائے تھے؟ ان کا کیا پرپس تھا؟ اگر ہم نے غور یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے درمیان کی یہ سب چیزیں، کیا خیال ہے یہ کارخانہ کائنات بس ایک کھیل تماشا تھا کہ اس دنیا میں جو شخص کرنا جو چاہتا ہے کر لے، پھر وہ مر کے مٹی ہو جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور خالق کائنات نے بس یوں ہی ایک شغل اور کھیل تماشے کے طور پہ یہ دنیا پیدا کر دی تھی؟ آیت نمبر 39 ہے، ماں نہیں، خلقناہما، اب یہاں ماں کہیں جو آتا ہے اور یہاں پہ ماں نہیں کی سینس میں آ رہا ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا مگر بالحق، حق کے ساتھ،
वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सर इनमें से ला यालमून, नहीं जानते। आयत नंबर 39 का मुहावरा, इनको हमने तदबीर से पैदा किया है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी कि अल्लाह बता रहे हैं कि ये कायनात अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं की, और ये कफ्फारे मक्का की इस कट हजती का अकली जवाब है। यानी कि जो शख्स रोजे आखरत अपने अमाल के जजा और सजा का मुनकर है, वो ये समझता है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बस खेल तमाशा बना दी। ठीक है जी। तो यहाँ बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने ये जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड दुनिया, ये खेल तमाशे में कैसे बन सकती है कि एक प्रॉपर तरीके से सूरज अपना टाइम पे निकलता है, ऑर्बिट में घूमता है, चांद अपने ऑर्बिट में घूमता है, अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमती है, तमाम चीजें एक ही स्पीड से अल्लाह ताला ने जिस दिन से क़यामत तक इनकी ये स्पीड और सब चीजें वो चलती जा रही हैं। कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक अपनी घड़ी में, आप अपनी जरा सेल आपके वीक हो जाए तो आप देखें कि वो घड़ी में कुछ देर बाद एक एक दो दो मिनट का फर्क आना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना ऑर्गेनाइज्ड पूरा दुनिया का सिस्टम बनाया, और ये दुनिया का सिस्टम बनाया इंसान के लिए, इंसान के सर्वाइवल के लिए। इस वक्त अगर सूरज हमसे 900 करोड़ लाख पता नहीं कितने फासले पे अगर हमसे दूर है, तो हमारे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, गर्मी से, उस सूरज की रे से इस वक्त जो फसलें पक रही हैं, आप इमेजिन करें कि अगर ये और क्लोज हो जाए तो हम तो यहाँ पे सारे, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल इंटेंस हीट से हम लोग तो सड़ के सवा हो जाएं, जल के राख हो जाएं। तो ये अल्लाह ताला ने इतनी ऑर्गेनाइज्ड कायनात बनाई जिसका आपस में सिंक हुई हुई है, तमाम चीजें एक दूसरे को बड़े, जिसको कहते हैं ना, बाहमी रब्त है, नज्म जब्त है इनके अंदर, और हर चीज का कसीरुल मकसद है और इंतहाई उसके अंदर फायदा है। अब ये चांद का, हर चीज का बहुत फायदा है, और इसका जो खालिक है वो भी इंतहाई दाना और मुदब्बर हस्ती है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला क्या इस दुनिया को बेकार अबस काम में लाने के लिए, ऐसी खेलने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है? और इसी नतीजे का नाम दूसरा जहान है, या जिसको हम रोजे आखरत कहते हैं। कुरान में बहुत से मुकामात पे रोजे आखरत पर एक दूसरी अकली दलील पेश की गई कि जो शख्स रोजे आखरत का मुनकर है, वो समझता है कि नेकी और बदी सब बराबर हैं, दोनों का अंजाम यही है, मर के मिट्टी हो जाएंगे, मिलकर मिट्टी हो जाएंगे। और वो तस्लीम नहीं करते कि नेक और बद एक जैसे होते हैं, या इन दोनों का अंजाम एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेफायदा नहीं बनाया। अल्लाह ताला का पूरा एक सिस्टम है। कुरान में हम देखें तो उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने हमें पहली दफा पैदा किया, हर इंसान के साथ दो जिंदगियां और दो मौतें जुड़ी हुई हैं। एक जिंदगी जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं, दूसरी जिंदगी इंशाल्लाह ताला जब हम मरने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जिंदगी अता फरमाएंगे। एक मौत, एक मौत वो है कि जब हम जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अभी तक रहती दुनिया तक जितनी भी बर्ड्स हैं, उसकी रूहें जो हैं वो अल्लाह के पास हैं, तो वो एक मौत की कैफियत में है। और जब वो पैदा होती हैं तो वो जिंदगी में आ जाती हैं वो रूहें। और फिर दूसरी मौत वो है जो एक आपकी फिजिकल डेथ होगी। तो ये एक, और फिर क्या है, अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि जब एक इंसान एक जिंदगी के बाद फौत हो जाएगा और अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदा करेंगे, तो वो डे ऑफ जजमेंट होगा, जिसमें अल्लाह ताला हिसाब किताब लेंगे कि भाई तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, ये जो इल्म हासिल किया इसमें से कितना अपने अमल में लेकर आए, कितना अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और आज दुनिया में तो हम झूठी गवाहियां लेकर, झूठे सिस्टम्स के जरिए कुछ भी अपनी आ, जिसको कहते हैं कि रिश्वत से या किसी तरह अपने आप के गुनाह पे पर्दा डाल लेते हैं, या अपने आप को बचा लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो आखिरत का दिन है, इसकी अल्लाह ताला दलील दे रहे हैं कि यहाँ दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन आखिरत में किसी की छोटी सी छोटी नेकी होगी, वो अल्लाह ताला के सामने होगी। छोटी सी छोटी बुराई होगी जो उसने 100 लोगों से छुप के की होगी, वो अल्लाह के सामने होगी, बल्कि वो जूम करके अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे वो उसकी उसकी पूरी बायोग्राफी चलाएंगे।
کہ یہ دیکھو یہ تم نے کام کیا، وہ جتنا مرضی انکار کرے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ دیکھیں. تو یہ آخرت کا قانون ہے ہی اسی لیے کہ ہم زندگی، دنیا کی زندگی جو ہے احتیاط سے گزاریں، کہ واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ اس کی اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تاکہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ آیت نمبر 40 میں ایک اور جواب ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں. انا، بے شک، یوم الفصل، دن فیصلے کا، میقاتہم، میقات، میقات ان کا مقرر وقت ہے. میقات میں لفظ آ رہا ہے وقت، ان کا وقت مقررہ ہے. اجمعین، سب کا. با محاورہ 40 میں، کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے. اب یہاں پہ ایک اور جواب دیا گیا. پہلے تو جو یہ لوگ جو کائنات کے منکر تھے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ پہلی تو بات یہ کہ کسی، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں جس طرح پہلے تھا. دوسرا یہاں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بے فائدہ، بے فضول نہیں پیدا کیا. اور تیسرا یہاں پہ جواب دیا گیا آیت نمبر 40 میں کہ کافروں کا، یہ بھی کافروں کا مطالبے کا جواب تھا، یعنی کہ اس دن تمہارے باپ دادا ہی زندہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ تم بھی زندہ کیے جاؤ گے. اور اس وقت، مقررہ وقت پہ، یہ جو لفظ ہے نا میقاتہم اجمعین، اس وقت مقرر وقت پہ تم سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اور سب تم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوگے، مگر سب اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے. اس دن تمہیں سب اپنی جو اس وقت جو ہم لوگ اختلاف کر رہے ہیں دین میں اور آپس میں، وہ سب بھول جاؤ گے، اور کوئی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا. امیجن کریں، ڈے آف ججمنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر انسان، کہتے زمین ایک میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی جب قیامت آئے گی. پہاڑ، دریا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر انسان، اللہ اوپر سے ایک بارش بھیجیں گے، وہ بارش اس زمین پہ پڑے گی تو انسان ایسے اگے گا جیسے کہ وہ، جیسے ایک زمین سے پودا اگتا ہے. اب تو ہمارے پاس ریلز اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اب وہ پلانٹیشن وغیرہ دکھاتے ہیں کہ ایک دم سیڈ ڈالا اور پھر اس میں سے ایک چھوٹی سی ایک سٹیم نکلی، پھر ایسے شوٹ نکلی، پھر ایسے اس طرح. تو اسی طرح انسان جو ہے اس زمین سے زندہ کیا جائے گا، اور جیسے ہی وہ زندہ ہوگا، جو اس کی طبی عمر جس میں وہ فوت ہوا تھا اتنا وہ پہنچ کر، اتنا اس کا وہ جو اس کا جو بھی قد و قامت ہے، اس کے بعد ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا اسی وقت آپ کا سسٹم شروع ہو جائے گا کہ کیونکہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور اس وقت آپ کا ہر انسان اتنے پسینے میں غرق ہوگا اپنے اعمالوں کے حساب سے. کچھ کہتے ہیں کہ گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کندھوں تک، کوئی پانی منہ تک، یعنی کہ آپ سر تک اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا اس پسینے کے اندر، اور سب لوگ جو ہیں میدان عرفات کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. اب یہ نیویگیشن کون دے رہا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر ان بلٹ بائی ڈیفالٹ، اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ فرشتے ان کو گائیڈ کریں گے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے. سب کو اٹھ کر، یعنی کہ آپ کے اعمالوں کا حساب کتاب شروع ہو چکا ہوگا. یہ ہے آخرت کا قانون کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی پہ ظلم نہ ہو، ہر چیز کا کلیئر کٹ ان کو جو ہے نا یہ اپنا اپنا حساب 1 to 1 اللہ کے آگے پیش ہو کے اپنا دینا پڑے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ میقاتہم، وہ سب کے سب وہاں پہ فیصلے والے دن سب اکٹھے کیے جائیں گے. آیت نمبر 41، یوم، اس دن، لا یغنی، نہیں کام آئے گا، مولا، کوئی دوست، ان، کے، مولن، کسی دوست، شیئن، کچھ بھی، والا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، نصر ہوتی ہے مدد کرنا، ہیلپ، کہ ان کی مدد کی جائے گی. اب یہ یوم الفصل ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ کرنے کا دن، نیک اور بد الگ کرنے کا، یہ فیصلے کا دن اس کو کہا جاتا ہے، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی. آیت نمبر 41 کا محاورہ کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ان کو مدد ملے گی. اب بات کیا کی جا رہی ہے کہ آج دنیا میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں،
لوگ ہماری عیادت کے لیے آتے ہیں، وہ فون کر کے تسلی دے دیتا ہے، وی فیل بیٹر. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں. تو یہ یوم الفصل وہ دن ہوگا کہ آپ کو، ہم زندہ تو سب کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ، جتنے لوگ حضرت آدم سے لے علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان سب کو زندہ کیا جائے گا، اور ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے. لیکن اس وقت جیسے میں نے بتایا نا، نفسی نفسی ہر بندہ اپنے اندر ڈوبا ہوگا کہ میرا بنے گا کیا. اتنی پریشانی ہوگی کہ میرا حساب، میرا رزلٹ کیا نکلے گا. اور اس دن اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ اپنے اختلافات بھی بھول جائے گا کہ دنیا میں جتنا بڑا اپنی طرح سے تورم خان بنا پھرتا تھا، مسٹر یا مس پرفیکٹ بنا پھرتا تھا کہ جی میں جو کہتا ہوں نا آلویز رائٹ ہوتا ہے، تو وہ اس وقت اس کے کوئی دوست اس کے کام نہیں آئیں گے. اس کے لیے میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ جب ہمارے گھر میں کھانا وانا بنتا ہے تو جو اچھا کھانا ہوتا ہے، جو اچھی بوٹی ہوتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ اپنے بیٹوں کو نکال کے دے دیتے ہیں. یا ماں اپنی جو چیز ہوتی ہے کہتی ہے اچھا بچے تم کھا لو، وہ بچوں کو کھاتا دیکھتی تو خود ہی خوش ہو جاتی ہے، کہیں گے ماما آپ کھا لیں، نہیں 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 تم نے کھا لیا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اپنا حصہ بھی نکال کے مائیں نکال کے دے دیتی ہیں. لیکن قیامت والے دن پہچان ہونے کے باوجود بھی وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو سچ تھنگس. ہم چاہنے کے باوجود بھی کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے. آیت نمبر 42، اللہ مگر مر رحمہ، رحم سے ہے کہ جس پہ رحم کرے اللہ، اللہ انہو بے شک وہ العزیز الرحیم، عزیز غالب ہے، رحیم مہربان ہے. با محاورہ ہوا مگر جس پہ اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کے حق میں جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ ہو کے رہے گا، اور اس کی کہیں اپیل بھی نہ ہو سکے گی کیونکہ وہی سب پر غالب ہے. یعنی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت کسی پہ رحم تو کر سکتا ہے مگر کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات اس کی صفت عدل کے خلاف ہے. یہ تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا کرے، کسی قصوروار کو معاف کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے جرم سے کم سزا دے دیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی چھوٹی سی نیکی کو بہت بڑا بدلہ دے دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف سزا ان لوگوں کو دیں جنہوں نے شرک کیا ہو یا عذرائے تکبر دعوت حق کو ٹھکرایا ہو. اور بہرحال یہ شفاعت ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی اجازت دیں گے کہ میں نے کس کو شفاعت دینی ہے یا کس کے تھرو دینی ہے. شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ کا اصول یہاں پہ آیا جائے گا. آپ میں سے کسی کو پتا ہے شفاعت صغریٰ یا کبریٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ چھوٹی شفاعت اور بڑی شفاعت. جی میں آپ لوگوں کو انوالو اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ سب کی انوالومنٹ ہو، اور جب کبھی ہم سوال کرتے ہیں نا، یہ ہمارے ٹیچر سے ہی ہم لوگوں نے ٹریننگ میں ہی سیکھا ہوا ہے کہ جو سوال ہوتے ہیں نا یہ ہمارے اپنے ایمان کے لیول کو، ہمارے اندر جو کیوروسٹی ہوتی ہے اس چیز کو بڑھاتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں یاد بھی رہ جاتی ہیں. شاید آگے میں گھنٹہ بولتی جاؤں نہیں سمجھ آئے گا، لیکن جہاں کہیں سوال آپ نے یا میں نے کر لیا وہ چیز شاید کہیں نہ کہیں ہمارے برین میں کہیں نہ کہیں جو ہوتی ہے نا امپرنٹ ہو جاتی ہے. شفاعت کا معنی سفارش ہے. شفاعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں، پہلی شفاعت کبریٰ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اب یہ کیا خصوصیت ہے؟ یہ وہ خصوصیت ہے کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انتہائی گرمی ہوگی، سب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اللہ میاں حساب شروع کر. آپ کو پتہ ہے ویٹنگ کرنا کتنا، کسی کے گھر آپ بیل کریں اور تھوڑی دیر آپ کا دروازہ نہ کھولیں کتنا غصہ چڑھتا ہے. بار بار، بلکہ آج کل تو فون آ گیا، فٹافٹ کھولتے کیوں نہیں ہو، باہر کھڑا ہوں اتنی دیر سے، 2 منٹ کھڑنا ہمیں عذاب لگ رہا ہوتا ہے. ایسی ہی نا، اور وہ بھی خاص طور پہ اگر اپنے گھر کے باہر ہی کھڑے ہوئے کہ دروازہ کیوں نہیں کھلا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا، اتنی انٹینسٹی آف ہیٹ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں جھک جائیں گے. پتہ نہیں کتنے سال، ہمیں نہیں پتا وہ کتنی دیر سجدے میں جھکے رو رو کے اللہ سے دعا کریں گے.
کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جب یہ اتنی سخت گرمی ہوگی نا تو یہ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ جو ہے نا حساب کتاب تو شروع کریں، مطلب اتنی سخت گرمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں گے کہ میں اپنے زمانے نا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ انہوں نے مطلب وہ جو کہا تھا نا انی سقیم کہ میں بے شک میں بیمار ہوں، جب وہ ان کے جب بت خانے میں جب ان کے لوگ ان کی فیملی کے ایک میلے میں چلے گئے تھے اور آپ نے پیچھے سے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جب انہوں نے پوچھا کس نے توڑا، کہتے یہ پوچھو اس سے بڑے بت سے، یعنی کہ انہوں نے ایک لوگوں کو وحدانیت کو دلیل دینے کے لیے انہوں نے بتایا کہ یہ تو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا اس کو میرے ذہن سے نکل گیا، ایسے جھوٹ کو، یعنی کہ یہ جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن جس کو کہتے ہیں نا ایک آپ کسی کو دلیل دینے کے لیے بتا رہے ہوتے، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پہ شرمندہ تھے کہ یار مجھ سے جھوٹ، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، کیسے کہوں گا حساب شروع کریں۔ تو پھر ایونچولی حضرت موسیٰ سب کے سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور پھر سب جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے شہید ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جو ہے جو بھی ہے حساب تو کتاب تو شروع کریں، حساب کے انتظار کی سختی جو ہے اتنی سخت ہے، ہم سے انتظار نہیں کیا جا رہا، حساب شروع کریں۔ اور کہتے ہیں اس شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا یہ جب ہم نماز اذان ہوتی ہے تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مقام محمود تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اچھا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کریں گے حساب کتاب شروع کریں، یعنی کہ یہ بھی ایک بہت شفاعت کبریٰ ہے کہ وہ جو انتظار کی گھڑیاں ہیں کہ اللہ میاں پلیز حساب شروع کریں۔ دوسرا کہتے ہیں شفاعت صغریٰ، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام، ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین، قرآن مجید، روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ تو جو کہتے ہیں نا آپ جتنی تلاوت کرو گے تو قرآن آپ کا قبر میں ساتھی بن جائے گا، ساری دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی، لیکن جس نے تلاوت کی ہوگی بہت، وہ قرآن ساتھی قبر میں اس کی کمپینین شپ دے گا۔ آپ کے روزے آپ کے لیے اللہ کے آگے جو ہے سفارش کریں گے، نیک لوگ آپ کے لیے سفارش جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلتا، اللہ جس کو چاہے گا شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ اور عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور گناہوں سے بچیں، حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ کے اپنے آپ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنت کا مستحق کر سکے۔ تو یہ ہے آپ پہ شفاعت کا قانون۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جس پہ رحم کرے گا تو وہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے اور مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔